MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनुअमिनु बिहि वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु तआला बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ल इज़ा इह्तदैतुम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सय्यिदुल क़ौमि ख़ादिमुहुम वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाइ बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़। एक बार दरूद शरीफ पढ़िए ज़रा बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अज़ीज़ान मिल्लत, बिरादरान मोहतरम, दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और पर्दा नशीन मेरी माएँ और बहनें, ये मोहल्ला मेरा है, आप भी मेरे हैं। गुफ्तगू मेरी है, सुनेंगे आप। दो चार बातें अर्ज़ करूँगा, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। मगरिबा से समा खराशी आपकी हो रही है, कान छीला जा रहा है, किसी को तकलीफ़ हो रही है, किसी को खुशी हो रही है। बहरहाल वो अपनी जगह है। अल्लाह उसके रसूल की निस्बत से जब हम बैठ जाते हैं तो मेरे अज़ीज़ व दोस्तों फिर उम्मीद ये हो जाती है कि कहीं न कहीं हमारी बख्शिश की अल्लाह पाक ज़मानत ले लेता है। उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमारे इस बैठने को कबूल फ़रमाए, सुनने को कबूल फ़रमाए। सुनने और बैठने से ज़्यादा अल्लाह ताला हमारी समझ को खोल दे। दो चार बातें ही सही, अल्लाह उसके रसूल की निस्बत से कोई एक बात भी अगर समझ में आ जाए, मैं समझता हूँ कि वही हमारे लिए ज़ख़ीरे आखिरत और ज़रिए निजात का सबब बनेगा। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह इस मोहल्ले को कबूल फ़रमाए। मोहल्ले में जितने लोग इस दीनी महफ़िल के इनेकाद में कोशा रहे, कोशिश करते रहे, अल्लाह पाक उनको भी कबूल फ़रमाए, हम तमामों को कबूल फ़रमाए। मेरे अज़ीज़ व दोस्तों, मैंने बहुत मुख्तसर सी कुरान करीम की एक आयत करीमा तिलावत की है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ल इज़ा इह्तदैतुम इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। एक ज़िम्मेदारी के सिलसिले से अल्लाह पाक ने इस आयत करीमा में फरमाया। बात आगे बढ़े इससे पहले कि आपकी समझ में आनी चाहिए, इस निस्बत से मैं अपने अकाबिरीन देवबंद में से हज़रत शेखुल अदब रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत शेखुल अदब रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मौलाना एजाज़ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह
جو دنیا ادب عربی کے سب سے بڑے عالم تھے اس زمانے میں، جس زمانے میں نہ موبائل تھا، نہ کوئی انٹرنیٹ تھا، نہ کوئی نشر و اشاعت کا کوئی ذریعہ تھا، اس وقت بھی عالم عرب نے آپ کو شیخ الادب کے لقب سے ملقب کیا اور آپ کے لوہے کو تسلیم کیا۔ آپ صرف ادیب نہیں تھے، ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اکابرین کی ایک یادگار بھی تھے، اپنے اکابرین کے طریقوں کو زندہ کرنے والی شخصیتوں میں سے ایک اہم شخصیت تھے۔ لکھا ہے کتابوں میں ان کے بارے میں، ایک بار دارالعلوم دیوبند سے نکل کر اسٹیشن کی طرف وہ گئے، اور ساتھ میں کون کون لوگ تھے وہ بھی ذرا سنو۔ ساتھ میں آپ کے شاگرد رشیدوں میں سے جو بہت سارے لوگ تھے، لیکن ان میں جن کا نام سب سے زیادہ آتا ہے وہ تھے حضرت مفتی شفیع صاحب دیوبندی نور اللہ مرقدہ، جو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے والد صاحب تھے، حضرت مولانا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی کے بچے تھے۔ میرے عزیز و دوستو، خاندان قاسمیت کے بڑے عالم تھے۔ عرض یہ ہے کہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی کا حوالہ دیتے ہوئے، مفتی تقی عثمانی نے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مفتی صاحب نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ جس وقت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الادب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ساتھ دیوبند کے اسٹیشن میں پہنچے، اس وقت حضرت نے ہم سے یہ کہا کہ بھائی ذمہ داری کی ایک بات ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ نہ کوئی اپنا امیر ہونا چاہیے۔ سمجھ میں سب کے آ رہی کہ نہیں؟ میں اصل میں پڑھنے پڑھانے والا آدمی ہوں، جوش ولولے کے ساتھ بول نہیں سکتا، اس لیے اس کی امید بھی مجھ سے رکھیں گے نہیں۔ بس آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں بات آ جائے۔ میرے عزیز و دوستو، حضرت مفتی صاحب نے یہ بیان کیا کہ حضرت مولانا میاں اعزاز علی صاحب شیخ الادب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سے یہ کہا کہ بھائی ایک ذمہ دار ہونا چاہیے، ایک امیر ہونا چاہیے۔ ہم سفر میں جا رہے ہیں، ہر سفر میں کوئی نہ کوئی امیر ہونا چاہیے، اور امیر کی اطاعت بھی لازم ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سید القوم خادم، قوم کا سردار جو ہے ان کا خادم ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے میرے عزیزوں۔ تو عرض یہ ہے کہ حضرت مولانا تقی شیخ الادب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ کوئی نہ کوئی سردار، کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہونا چاہیے۔ یہ سن کر مفتی صاحب نے کہا حضور آپ سے بڑا سردار کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑا ذمہ دار کون ہو سکتا ہے؟ آپ تو آپ ہی ہیں، آپ ہی ہمارے امیر ہیں۔ نہ یہ کر لو، غور کر لو، ذرا سا تھوڑا سا غور کر لو، امیر کسے تم بنا رہے ہو؟ نہ نہیں صاحب، حضور آپ ہمارے استاذ بھی ہیں، ہمارے مربی محسن بھی ہیں، اور ہم آپ کے شاگرد بھی ہیں، آپ کے علاوہ کون ہمارا امیر بن سکتا ہے؟ آپ ہی ہمارے امیر ہیں۔ نہ غور کر لو اچھی طرح سے، مجھے امیر بنا رہے ہو، ذرا اچھے سے غور کر لو کہ تم جو کر رہے ہو وہ ٹھیک کر رہے ہو۔ نہ نہیں حضور، اس میں کچھ سوچنے کی بات نہیں ہے، آپ ہمارے امیر ہیں۔ ٹھیک ہے، نہ پھر سن لو، امیر کی اطاعت لازم ہے، امیر کی اطاعت لازم ہے۔ امیر جو کہے گا اسے تمہیں ماننا ہوگا، اور امیر کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتے، نہ حضور منظور ہے۔ اب یہی باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں ٹرین آ گئی۔ ٹرین آ جانے کے بعد حضرت والا نے فوری طور حضرت والا کھڑے ہوئے، اس عمر میں بھی کھڑے ہوئے، اور اپنے دوستوں کے سامان کو اٹھایا، پیٹھ میں ہاتھ میں پکڑ کے اب دوڑنے لگے ٹرین کی طرف۔ حضور آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا؟ نہ میں امیر ہوں، میں امیر ہوں، یہ کیا کر رہے ہو؟ نہ نہیں حضور، یہ میں امیر ہوں، اطاعت لازم ہے، بس مانو میری بات۔ چپ سا، سارے کے سارے چپ۔ حضرت والا پھر کیا کیے، نہ وہ جو سامان جو ان سے بن سکا اپنے دوستوں کا اٹھا کر ٹرین میں پہنچ گئے۔ بات ہونے لگی، جو بات ہونے لگی وہ ذرا آپ کے ہمیں سمجھنا چاہیے میرے عزیز و دوستو۔ یہ ہمارے اکابرین کی بات ہے جنہوں نے کر کے دکھایا۔ کہنے لگے کیا بات ہے مفتی شفیع کو؟
کہنے لگے کیا بات ہے نا حضور، آپ یہ جو کام کر رہے اچھا نہیں ہوا، ہم لوگ رہتے سہتے نوجوان آدمی آپ کیوں اٹھا لیے؟ نہ رے بابو، تم یہ جو کہہ رہے ہو میں کیوں اٹھا لیا؟ میں امیر ہوں، میری اطاعت لازم ہے۔ جب اطاعت لازم ہے تو امیر کے اوپر میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے کیا؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی ذمہ دار ہے اپنے ریوڑ کا، لہٰذا اس ریوڑ کے بارے میں جب قیامت کے دن پوچھ تاچھ ہوگی تو بھائی میں کہاں بچوں گا؟ تو میری بھی تو کچھ ذمہ داری ہے، میں بھی یہ کروں۔ فرق سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ آج کا امیر کل کے امیر میں یہی فرق ہے۔ کل گزشتہ جو امیر گزرے وہ امیر تھے، اور آج کے جو امیر گزر رہے ہیں یہ امیر ہیں۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، انتر ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ صرف حکم دینا جانتے ہیں، یہ کرو، ہم امیر ہیں، ہم سردار ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ کرو۔ لیکن کل کا امیر یہ نہیں تھا۔ میرے عزیز و دوستو، ایک واقعہ مجھے یاد آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات گشت کر رہے تھے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک رات گشت کر رہے تھے تو دور سے ایک اجالا جلتے ہوئے دیکھا، روشنی کہیں نظر آئی۔ کہنے لگے چلو بھائی دیکھتے ہیں۔ اپنے ساتھی کو لے کر وہاں پہنچے، دیکھا کہ آگ جل رہی ہے، اور آگ کیا جل رہی ہے؟ اس پہ ایک ہنڈیا سا چھوٹا سا رکھ دیا گیا ہے، وہ اسے کھڑکھڑ 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 کیا جا رہا ہے۔ نزدیک جا کر پہنچ کر دیکھے تو اس کے ارد گرد کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک عورت، عمر رسیدہ ایک عورت ہنڈیے میں وہ ڈوئی گھسا کے کھڑکھڑ 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 کر رہی ہے۔ جا کر پوچھا کہ بھائی بات کیا ہے، ایسا کیوں کر رہی ہو؟ نہ کھانے کو کچھ ہے نہیں، کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، اس لیے میں مجبور ہوں، بچے تو بھوکے ہیں، انتظار کر رہی ہوں کب سو جائیں۔ اب کھڑکھڑ کھڑکھڑ ہوتے ہوتے یہ جو ہنڈیا میں چلاتی رہوں گی وہ اسی آواز میں کبھی نہ کبھی انہیں نیند آ جائے گی، وہ سو جائیں گے، بس سو جائیں گے، صبح ہو جائے گی، پھر صبح دیکھا جائے گا، اللہ مالک۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ کہنے لگا عمر تو خلیفۃ المسلمین ہے، تو مسلمانوں کا امیر ہے، تیری امارت میں، تیری خلافت میں آج یہ حال ہے کہ بچے بھوکے سو رہے ہیں، بچے بھوکے سو رہے ہیں، عورت پریشان حال ہے۔ نہیں، اگر قیامت کے دن اللہ رب العالمین تجھے پوچھے گا کہ عمر تیری خلافت، تیری نیابت، صدارت یا قیادت میں یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، تو کہاں تھا؟ تو تیرے پاس جواب کیا بنے گا؟ اپنے ساتھی کو کہنے لگے پلٹ چلو بیت المال کی طرف۔ چنانچہ وہ وہاں سے واپس بیت المال آئے، آنے کے بعد وہاں کھجور، کچھ دانہ، کچھ جو، آٹا، جو اس زمانے کا کھانے کا ہوگا بیت المال سے نکالا، ایک بستے میں پیک کیا اور اٹھا کے اپنے کندھے میں لادا اور سیدھا چل دیے۔ خادم کہتے ہیں، جو ساتھی تھے وہ کہنے لگے کہ حضور یہ اچھی بات نہیں ہے، ہم رہتے سہتے آپ کیوں اپنے سر پہ بوجھ اٹھا کر لے کر جائیں گے؟ آپ ہمیں دے دیجئے، ہم وہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ کہنے لگے رک جاؤ، قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین حساب لے گا کیا تم جواب دو گے میری طرف سے؟ تم نہیں دے سکتے، اس لیے مجھے میرا کام کرنے دو۔ اور یہ کہہ کر وہ بستہ اپنے سر پہ لادا اور اس جگہ پہنچ گئے جہاں پر وہ عورت آگ جلا رہی تھی۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس میں وہ کھانا اونا ڈالا، پانی ڈالا، خود اپنے ہاتھ سے دھواں چولہا پھونکنے لگے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی داڑھی سے دھواں نکل رہا تھا، تو پھونکنے لگے، اور پھونک پھانک کے پھر وہ حریرہ یا جو بھی ہوگا اس زمانے کا کھانے کا وہ تیار آپ نے کر لیا۔ جب تیار ہو گیا، بچے بھی بیٹھے تھے، سب کو نکالا اور کھانے خود اپنے ہاتھوں سے دیا کہ کھاؤ۔ سب کھا رہے تھے، حضرت عمر تھوڑا ہٹ کر دیکھ رہے تھے، بچے ہنس رہے تھے، حضرت عمر دیکھ رہے تھے، بچے ہنس رہے تھے، کھیل رہے تھے، حضرت عمر دیکھ رہے تھے۔ میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ان کے ساتھی نے یہ کہا کہ حضور اب تو سب کچھ ہو گیا، اب چلیے واپس چلیے۔ نہ نہیں، میں ابھی کچھ دیر پہلے انہیں روتا ہوا دیکھ رہا تھا، میرا جی چاہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے میں انہیں ہنستا ہوا بھی دیکھوں۔ میرے عزیز و دوستو، یہ ہے ذمہ داری۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید القوم خادمہم، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے، مخدوم نہیں کہا۔ سید القوم خادمہم،
قوم کا سردار خادم ہوتا ہے نہ کہ مخدوم، اور آج کا سردار مخدوم ہوتا ہے، خادم نہیں ہوتا۔ اس لیے بھائیو یاد رکھنا، جو ذمہ داری آپ نبھانے جا رہے ہو اس ذمہ داری کو کس انداز سے نبھا رہے ہو۔ ایک گھروں کا معاملہ لے لو، ہمارے گھروں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مرد ادھر ادھر سے آتا ہے تو عورت سے، میرا ایک ساتھی تھا، عرض کر رہا ہوں بہت آرام سے سمجھ لیں گے، میرا ایک ساتھی تھا، میرے ساتھ پڑھا کرتا تھا دیوبند میں، جمعرات کو جب چھٹی ہوا کرتی تھی وہ گھر چلا جایا کرتا تھا۔ ایک بار جمعرات میں جانے سے پہلے بولنے لگا کٹکی، میں کہا کیا؟ نہ جانتے ہو، تم جانتے ہو میں جب گھر جاتا ہوں نا میری عورت ڈری ڈری سی رہتی ہے، پورا میرے آگے آگے پیچھے 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 چلتی رہتی۔ میں کہا وہ کیوں؟ اور اللہ کے قرآن نے کہا رجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے عورت پہ حاکم ہے، اور ہم اگر حاکم نہیں بنیں گے وہ محکوم کیسے بنیں گے؟ ہم حاکم ہیں، ڈرا کے رکھتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرا دوست مجھ سے یہ کہنے لگا کہ ہم حاکم ہیں، ہم ان کو ڈرا کے رکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے جب تک جمعرات سے جمعے تک وہ ایک دن جو ایک دن کا فاصلہ ہوتا اتنے دن تک میں گھر میں رہتا، میرے بچے بھی سہمے سہمے رہتے، میری بیوی بھی ڈری ڈری سی رہتی ہے، سب ڈر ڈر کے میں حاکم ہوں۔ بولی یہ صحیح ہے؟ وہ کوئی بھی ہو یہ صحیح ہے کیا؟ میں میرے آقا حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال دیتا ہوں، سمجھ میں بات کو آپ کی آ جائے گی اچھی طرح سے۔ غالباً بخاری شریف کی یہ روایت ہے، حضرت رسول کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بی بی عائشہ کے بارے میں کہتے ہیں، عائشہ جب تم غصہ ہوتی ہو تو میں جان لیتا ہوں، اور جب تم خوش رہتی ہو تو میں جان لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا میرے سرتاج، وہ کیسے؟ ایسے کیسے آپ جان لیتے ہیں؟ نہ ہاں میں جان لیتا ہوں، میں جان لیتا ہوں۔ نہ بولیے یا رسول اللہ آپ کیسے جان لیتے ہیں؟ نہ جب تم غصے میں ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم، میں سمجھ جاتا ہوں میرا نام لی نہیں تو تم غصے میں، رب ابراہیم کی قسم، اور خدا کی قسم جب تم خوش دل رہتی ہو اور کسی بارے میں ضد کرتی ہو پھر تم کہتی ہو رب محمد کی قسم، تو اس وقت میں جان لیتا ہوں تم غصے میں نہیں ہو، تم خوش ہو۔ میرے عزیز و دوستو، حضرت عائشہ پہ بھی میں قربان جاؤں، انہوں نے برجستہ کیا فرمایا پتہ ہے؟ کہتے انی لا احجر الا اسمک، میں تو کچھ چھوڑتی نہیں، میں خالی تمہارا نام تو چھوڑ دیتی ہوں، یعنی جس وقت غصہ ہوتی ہوں تمہارا نام نہیں لیتی، میں تو سب کہتی ہوں رب ابراہیم کی قسم، رب بھی کہتی ہوں قسم بھی کہتی ہوں، اور دوسری مرتبہ خوش ہوتی ہوں تو رب محمد کی قسم تمہارا نام لے لیتی ہوں، میں تو اور کچھ الٹا کرتی نہیں۔ یہ دیکھو یہ میاں بیوی کے تعلقات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ کبھی تحکمانہ انداز سے، حاکمانہ انداز سے، کبھی جو ہے اپنے آپ کو حاکم بنا کر رسول کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش نہیں فرمایا۔ قرآن کریم کے 16ویں پارے کو پڑھو، 16ویں پارے میں سورہ نور میں 10 آیت کریمہ مسلسل نازل ہوئی ہے، 10 آیت کریمہ۔ جانتے ہو اس آیت کا نام کیا ہے؟ مفسرین نے اس آیت کا نام آیت افک کہا ہے، یہ واقع افک سے اس کا تعلق ہے۔ مختصراً عرض یہ کر دوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ ایک الزام لگا تھا، نعوذ باللہ منہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیریکٹر لیس ہے، ایسا منافقوں نے لگایا تھا۔ کب؟ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر جہاد سے واپس آ رہے تھے اور راستے میں یہ معاملہ پیش آ گیا، تفصیل بتانے کا یہ موقع نہیں ہے، عرض یہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ پہ جب الزام لگا، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ، ایک بار ذرا درود شریف پڑھیے، جم کے ذرا پڑھیے، صلی علی محمد صلی علی محمد، پڑھیے نا ذرا زور سے پڑھیے، صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی خلیلنا صلی علی محمد
صلی علی رسولنا صلی علی محمد ہے یہ وہ نام خاک کو پاک کرے نکھار کر ہے یہ وہ نام خار کو پھول کرے سوار کر مسلم اسی کا ذکر تو صدق سے بار بار کر صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی خلیلنا صلی علی محمد. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے. حضرت عائشہ اپنے ابا جان کے گھر کی طرف چلی گئی، حضرت ابوبکر صدیق کے یہاں چلی گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے، حضرت عائشہ سے ملتے. بخاری شریف میں یہ روایت ہے، بہت مختصراً عرض کر رہا ہوں. نہیں بند کر دیں، دعا کر دیں. اگر سننا چاہتے ہیں 10-5 منٹ میں اور سن لیں، بات ختم کر دیں گے. عرض یہ کر رہا تھا میرے عزیز و دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے. حضرت عائشہ اپنے ابا جان حضرت ابوبکر صدیق کے یہاں چلی گئیں. حضور اپنے مکان کو چلے آئے اور اسی اثنا میں حضور اکرم حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ میرے سرتاج میرے پاس آتے، بس یوں ہی بس 2 بات کرتے پھر چلے جاتے. دل میں چوٹ، کبھی ایسا ہو گیا ہوگا، کبھی کچھ ہو گیا ہوگا. بہرحال اس واقعے کو تو مجھے نہیں سنانا ہے، اس سے جو نتیجہ اخذ ہو رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک دن میرے آقا حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پہلو میں آ کر بیٹھے. کہنے لگا عائشہ سنو، اگر تم سے کچھ خطا ہو گئی ہوگی، کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، اولاً تو مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ تم سے ایسی کوئی خطا ہوئی ہوگی، لیکن اگر بالفرض و محال ایسا کچھ ہو گیا ہوگا، اللہ سے توبہ کر لو. اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے. تمہاری بھی توبہ کو اللہ قبول کر لے. غلط بات ہے کیا؟ ارے غلط ہے کیا؟ ہم بھی ہوتے اگر اچھے انسان تو یہی جملہ ہم بھی بولتے. میرے آقا اچھوں کے اچھے ہیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ اگر ایسا کچھ ہو گیا ہے اللہ سے توبہ کر لو. بس اتنا، اس سے زیادہ میرے آقا نے کچھ نہیں فرمایا تھا. جانتے ہو حضرت عائشہ کا پارا چڑھ گیا، غصے میں دیکھتی رہی. کچھ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.